खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल है। खुदावंद जैसे हमें तंबी करता है, हमें अगर वैसे उसके साथ चलें तो खुदावंद हमें बाबरकत रखता है और हमेशा हम उसके साथ लिपटे रहते हैं। तो खुदावंद भी हमारा ख्याल रखता है और हम उसके हाथ के नीचे रूबसेत भी रहते हैं और हमारे काम भी होते रहते हैं और खुदावंद हमें बरकत से नवाजता रहता है। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे आज यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ूँगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत से यूँ शुरू होता है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आइए दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि तूने अपनी हजूरी बख्शी ताकि मैं तेरे कलाम की खिदमत के लिए मखसूस कर दिया गया हूँ। आज तो खुदावंद अपना ज़ोर बाजू बढ़ा कर मेरे होंठों की तफ्तीश करना। ऐ पाक रूह, मुझे कलाम को बयान करने का भारी फजल बख्श देना। तरतीब और अल्फाज जुमला बंदी से नवाजना। जब तक मैं तेरे कलाम की खिदमत करूँ खुदाबंद, तेरा पाक रूह मुझे गाइड करे, मेरी रहनुमाई करे और तेरे कलाम की तरसील मेरे मुंह से जारी और सारी रहे, ताकि तेरे कलाम से ज़िंदगियाँ सैर हों, सैराब हों, बाबरकत बनकर दूसरों के लिए भी बरकत का बायस हों। अपने बंदा को कलाम को बयान करने का भारी फजल बख्श देना और अपने हुजूर में याद करना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। हफ्ते के पहले दिन जब मरियम मगदलीनी और उसके साथ दूसरी मरियम और सलोमी जब कब्र पे खुदावंद यीशु मसीह को इस ख्वाहिश से आई कि उसको खुशबूदार चीज़ें उसके बदन पर मलें, और जब वो सुबह सुबह वहाँ पे पहुँची, जब कब्र को खाली उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने फरिश्तों के ज़रिए से ये आगाही पाकर शागिर्दों को बताया कि मसीह खुदावंद जी उठा है। उससे पहले वो यही सोचती थी और उन्होंने शागिर्दों को, खासकर पतरस को ये बताया कि मसीह खुदावंद को, हमारे खुदावंद को उठा ले गए हैं, हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। और फिर जब उन्हें ये नवीद मिली कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है अपने कहने के मुताबिक, तो उन्होंने शागिर्दों को ये बात बताई। तो दो शागिर्द पतरस और यूहन्ना वो कब्र तक दौड़े गए। और आप जानते हैं कि यूहन्ना जो है यंग और मसीह खुदावंद का प्यारा शागिर्द था, और यंग जो तेज़ दौड़ते हैं वो पहले चला गया कब्र पे, लेकिन वो अंदर नहीं गया। जब पतरस जब कब्र पे आया तो फिर वो, जब पतरस अंदर गया तो फिर वो भी उसके साथ गया। और हम देखते हैं कि उन्होंने देखा कि कपड़े जो है लिपटे पड़े हुए हैं, वो जो रुमाल सर में बांधा हुआ था वो भी लिपटा पड़ा है, लेकिन खुदावंद यहाँ पे नहीं है। लेकिन वो इस रिश्ते को नहीं जानते थे कि मसीह खुदावंद जी उठा है। सबसे पहले तो आपको ईस्टर मुबारक, क्योंकि ये पूरा महीना जब तक मसीह खुदावंद सऊद नहीं फरमा गए थे, हम एक दूसरे को ईस्टर मुबारक कह सकते हैं। ईस्टर के दिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो मरियम मगदलीनी और उसके साथ दूसरी ख़वातीन ये सोचती हुई जा रही थीं कि पत्थर तो इतना भारी है, वो हमारे लिए कौन
हटाएगा और हम किस तरह कब्र में जाके मसीह खुदावंद की बॉडी पर, उसकी लाश पर ये मसाला जात, ये खुशबुएँ मलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब उन्होंने देखा कि पत्थर तो पहले से हटा हुआ है, तो वो काफ़ी फ़िक्रमंद हुई कि ये क्या हुआ। और जब फरिश्तों के ज़रिए से उन्होंने नवीद पाई कि मसीह खुदावंद अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, तो फिर उन्होंने बाकी शागिर्दों को बताया, क्योंकि फरिश्तों ने भी उन्हें यही कहा था कि तुम उसके भाइयों को ये इतला दो कि वो गलील में उन्हें मिलेगा। सो मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठे और नविश्तों के मुताबिक जी उठे, जो हवाला जो मतन मैंने पढ़ा है, क्योंकि वो अब तक इस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर है। सो आज के मेरे मैसेज का उन्वान है, मसीह का मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। मसीह का मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। हालेलुया। सो मसीह खुदा नविश्तों के मुताबिक जी उठा। सो सबसे पहला नविश्ता जो कलाम तलावत किया गया है ज़बूर 16 उसकी 10वीं आयत में है कि मसीह खुदावंद अपने कहने के मुताबिक जो 1000 साल पहले उसके लिए प्रोफेसी की गई थी, उसके लिए नबूवत की गई थी, उसके लिए पहले से पेशन गोई की गई थी, उसके मुताबिक जी उठा। हम दूसरे नविश्तों को भी देखेंगे कि मसीह खुदावंद अपने कहने के मुताबिक और उन नविश्तों के मुताबिक जी उठा। ज़बूर 16 उसकी 10वीं आयत में मसीह का जी उठना ज़रूर था, क्योंकि लिखा है कि तू मेरी जान को पताल में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस को सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। सो ये पेश गोई तकरीबन 1000 साल पहले की गई। सो शागिर्दों और रसूलों को यही बात बार बार मसीह खुदावंद समझाते रहे कि मसीह खुदावंद का किताब मुकद्दस के मुताबिक ज़बूर और नबियों के सहीफ़ों और तौरात के मुताबिक जी उठना ज़रूर है। और फिर वो अपनी मसलूबियत के बारे में, अपने पकड़ाए जाने के बारे में भी शागिर्दों को बताते रहे और यही बात उन पर बावर कराते रहे। लेकिन शागिर्द जो थे वो इस नविश्ते को नहीं जानते थे जिसके मुताबिक मसीह खुदावंद का मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। सो ज़बूर 16 उसकी 10वीं आयत में यही लिखा है, क्योंकि ना तो मेरी जान को पताल में रहने देगा और ना अपने मुकद्दस को सड़ने की नौबत तक पहुंचने देगा। सो और भी नविश्ते खुदावंद यीशु मसीह ने कहे, और यशायाह नबी के मुताबिक उसके 53 बाब और उसकी 10वीं आयत में भी हम देखते हैं कि यशायाह नबी ने अपनी किताब के 53 बाब में मसीह खुदावंद की मसलूबियत और उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के गुजराने जाने के लिए भी पेशगोई की थी। और लिखा है कि वो अपनी नस्ल को देखेगा। मसीह खुदावंद जो उसको कबूल करेगी वही मसीह खुदावंद की नस्ल है, और फिर उसकी उम्र दराज होगी। और ये नविश्ता भी मसीह की मुर्दों में से जी उठने की कामिल तकमील है। सो मसीह खुदावंद का जी उठना ज़रूर था। ईद पेंतिकोस्त के दिन भी ये नविश्ता तकमील को पहुंचा। और जब यहूदी यरूशलेम में ईद पेंतिकोस्त मनाने आते हैं, तो उस वक्त पतरस जो है उसने अपने पहले सरमन में, जिसमें 3000 लोगों ने मसीह खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया, और उसका बयान है अमाल 2 बाब उसकी 26 से 28 आयत में कि उसने पाक रूह की रहनुमाई में
ज़बूर 16 की 10वीं आयत को ही कोट किया کہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں اس نے اس کو کوٹ کیا کہ یہ ہم پطرس رسول کی دلیری دیکھتے ہیں، دیدہ دلیری دیکھتے ہیں، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ عہد عتیق اور مزامیر اور تریت پر راسخ الاعتقاد یعنی اٹل ایمان رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اسی بات کو کوٹ کیا اور ان کو باور کروایا کہ مسیح خداوند نوشتوں کے مطابق جی اٹھا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے جب وہ زمینی خدمت میں تھے اس وقت اپنے شاگردوں پر باور کرایا اور اس یہودی قوم پر بھی جو کہتی تھی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نشان دے۔ آپ جانتے ہیں کہ یونانی لوگ جو ہیں وہ حکمت تلاش کرتے ہیں، وہ حکمت کی تلاش میں ہمیشہ سرگردہ رہتے ہیں، لیکن یہودی لوگ جو ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے مسیح خدا کو یہی کہا کہ ہمیں کوئی نشان دکھا۔ تو مسیح خدا جب زمینی خدمت میں تھے تو اپنے جی اٹھنے کے بارے میں، اپنی مصلوبیت کے بارے میں انہوں نے یونا نبی کے تعلق سے یہ ریفرنس دیا کہ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہے گا، اسی طرح ابن آدم بھی زمین میں یعنی قبر میں 3 دن اور رات رہے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یونانی لوگ تو حکمت تلاش کرتے ہیں اور یہودی نشان طلب کرتے ہیں، اس لیے مسیح خداوند نے یہودیوں کو بارہا نشان کے طور پر یہ بتایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس نشان کو بھی یاد نہ رکھا، اسے بھی پس پردہ ڈال دیا۔ متی 12 باب اس کی 38 اور 39 آیت میں لکھا ہے کہ جیسے یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا۔ یونا نبی کی حالت مچھلی کے پیٹ میں موت اور قبر کسی حالت ہے، اور آپ جانتے ہیں جب کوئی زمین میں چلا جاتا ہے، جب کوئی قبر میں جاتا ہے، نہ تو کوئی وہاں پہ حرکت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ڈسٹربنس ہوتی ہے، مکمل پیس ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرح خدا باپ نے مچھلی کے نظام انہضام کو بند کر دیا تھا کہ وہ یونا نبی کو اپنی خوراک کا حصہ نہ بنائے، اسی لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یونا قبر میں تھا، کیونکہ کسی قسم کی مزاحمت، کسی قسم کی رکاوٹ اسے نہ تھی، کیونکہ خدا باپ نے مچھلی کے نظام انہضام کو بند کر دیا تھا اور یونا نبی کو اپنی خوراک کا حصہ و بکھرا بنانے سے منع فرمایا تھا، اس لیے اور اس کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہ یونا نبی کو خشکی پر اگل دے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مچھلی نے 3 دن کے بعد یونا نبی کو نینوا کے ساحل پر یعنی خشکی پر 3 دن کے بعد اگل دیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یونا نبی کی منادی سے نینوا کے لوگوں نے توبہ کی، عاجز و انکسار ہوئے اور اپنے خداوند کے لیے عاجز و انکسار بن گئے، خاک انہوں نے اوڑی اور حلیم اور فروتن ہو گئے، خاک پر بیٹھ گئے اور خداوند کے حضور گریہ افزاری کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، اقرار کرنے لگے اپنے گناہوں کا۔ تو اس یونا نبی کی منادی سے نینوا کے لوگوں نے توبہ کی اور خدا نے پھر سے انہیں بحال کر دیا۔ جو وہ قوم جو 40 دن کے بعد مرنے کو تھی، ملیا میٹ ہونے کو تھی، ہلاک ہونے کو تھی، خدا نے اسے نہیں مارا
اور پھر دیکھتے ہیں کہ یونس نبی نے خدا ان کو کہتا ہے مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ تو اتنا رحیم ہے، تو اتنا کریم ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، تو ایسا نہیں کرے گا، تو ان کو نہیں مارے گا۔ لیکن خداوند جو ہے ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے، ہمارے رویوں پر نگاہ کرتا ہے۔ جب ہم عاجز و انکسار ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو خداوند بھی اپنا ارادہ بدل لیتا ہے۔ تو مسیح خداوند نے بھی یروشلم میں منادی کی، یہودیوں کو انتباہ کروایا، یہودیوں کو باور کروایا، لیکن انہوں نے اس کی منادی پر توبہ نہیں کی، انہوں نے مسیح خداوند کو قبول نہیں کیا۔ لیکن نینوا کے لوگوں نے یونس نبی کی منادی پر توبہ کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس روحانی اندھے پن کی انہیں زور سزا ملے گی اور مل رہی ہے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ سو یہاں خداوند نینوا سے بڑا نبی ہے، اس کے منادی کرنے سے بھی یہودیوں نے توبہ نہیں کی۔ سو ہم ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے روحانی پن کو، اندھے پن کو ہٹائے، ان کی آنکھوں کو روشن کرے، تاکہ وہ مسیح خدا کو جانے کہ وہی شخصی نجات دہندہ ہے، اسی نے ہمارے لیے اپنے آپ کو انڈیل دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس لیے ہم اس کو اپنے شخصی نجات دہندہ مانیں، اس پر ایمان لائیں، اور مسیح خداوند نے جو ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے رکھی ہے اس کو ایمان سے قبول کریں۔ مسیح خداوند کے کئی بیانات اور کئی دعوے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، اور اس وقت ہم 2 وعدوں پر غور کریں گے کہ مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں جب اس نے کہا، سو پہلا وعدہ یہ ہے کہ اس نے مقدس کو 3 دن میں، مقدس کو ڈھانے کے لیے اور پھر 3 دن میں اس کو تعمیر کرنے میں، اس کو بنانے میں یہ وعدہ کیا تھا، یہ دعویٰ کیا تھا۔ جب مسیح خداوند نے زمینی خدمت کے اختتام پر ہیکل میں کبوتر فروشوں اور صرافوں کی جب چوکیاں الٹ دیں اور ہیکل کو مقدس کیا، تو یہودی جو ہے اس پر نالاں ہوئے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسیح خداوند نے اور اس کے شاگردوں نے اس کے ساتھ یہ کلام کیا کہ کتنی عالی شان ہیکل ہے، کتنے خوبصورت پتھر لگائے ہوئے ہیں۔ تو مسیح خدا نے اس وقت کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کے 3 دن میں پھر کھڑا کر دوں گا۔ مسیح خدا نے بے شک اپنے بدن کے لیے، اپنے مقدس کے لیے کہا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اس ہیکل کو 40 سال لگ گئے بننے میں، لیکن ابھی بھی مکمل نہیں، کیونکہ ہیرودیس نے جب اس مسجد کی ہیکل کی تعمیر نو کی تو ساتھ ساتھ عبادات کا کام بھی چل رہا تھا، اس لیے 40 برس ہو گئے اس ہیکل کو بنتے ہوئے۔ اور جب مسیح خدا نے کہا میں 3 دن میں اس کو ڈھا کے بناؤں گا، تو وہ لوگ بڑے ہی نالاں ہوئے اور فکر مند ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن مسیح خداوند نے بے شک اپنے بدن کے لیے یہ فرمایا تھا کہ میں اسے 3 دن میں پھر کھڑا کر دوں گا، یعنی مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ لیکن یہودی لوگ جو تھے وہ ہیکل کے بارے میں دیکھتے تھے، اس کی عمارت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کو 40 برس ہو گئے، لیکن یہ 3 دن میں کہہ رہا ہے۔ کیا یہ ذہنی طور پر ٹھیک ہے؟ وہ یہ بھی سوچتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے مردوں میں سے جی اٹھ کر، تیسرے دن جی اٹھ کر اس دعوے کو بھی پورا کر دیا، اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کا یہ دعویٰ بھی پائے تکمیل کو پہنچا۔ ہاللیلویہ۔ دوسرا دعویٰ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی کہ
کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ خداوند نے 3 مرتبہ یہ تعلیم دی۔ پہلی مرتبہ اس نے وہ کہا کہ وہ ضرور ہے کہ یروشلم میں جائے مسیح خداوند، اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے بہت دکھ اٹھایا، اور پھر دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے۔ سو جیسا اس نے کہا ویسا ہی ہوا۔ دوسری مرتبہ اس نے یہ کہا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ تیسری مرتبہ اس نے یہ کہا کہ وہ غیر قوم کے حوالہ کیا جائے گا، ٹھٹھوں میں اڑایا جائے گا، وہ اسے کوڑے ماریں گے، وہ مصلوب کریں گے، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ غیر قوم کون تھے؟ رومی حکومت، اور ان کے ہی حوالے کیا گیا مسیح خداوند۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند اپنے کہے کے مطابق، اپنی تعلیم کے مطابق جی اٹھا، کیونکہ اس نے جو تعلیم دی اس کے مطابق اس کا جی اٹھنا ضرور تھا۔ وہ سچا نبی اور خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تیسری بات ہے، گیہوں کے دانے کا مر کر بہت سا پھل لانا بھی ایسے ہی ہے جیسے مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور ہے۔ مسیح خداوند نے کہا کہ جب گیہوں کا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، وہ بالکل ہی مر جاتا ہے، اور پھر اس میں سے کونپل نکلتی ہے اور پھر بڑی ہوتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے اور بہت سا پھل لاتا ہے۔ اسی طرح مسیح خداوند کا بھی مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور ہے، کیونکہ مسیح خداوند جب قبر میں چلے گئے تو وہ بے شک مرے ہوئے کو ہی قبر میں رکھا جاتا ہے۔ مسیح خداوند مر گئے، قبر میں رکھے گئے، اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور زندہ ہونے والوں میں وہ پلوٹا پھل ہے۔ اور اگر مسیح خداوند کے پیروکار، اس کے نام لیوا، اس کے بندے جو ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جی اٹھا ہے، اور ہمارا بھی یقین محکم ہے کہ ہم بھی اس کی طرح جی اٹھیں گے، تو یہ ایسا ضرور ہوگا۔ سو اس کی موت کی طرف یہی اشارہ تھا کہ مرنے کے بعد بہت سا پھل لانا یہی ہے کہ اس کے لوگ جو مردوں میں سے جی اٹھیں گے وہ بھی پھل کی طرح، بہت سے پھل کی طرح ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، اس کی قیامت نوشتوں کی تکمیل تھی، اور ہماری نمائندگی جسمانی اور روحانی قیامت میں ہے۔ سو یہ خدا ان کا بہت بڑا شکر ہے، ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس کی موت سے موت کو نیست کیا گیا، یعنی مسیح خدا کی موت سے موت کو نیست کیا گیا، اور اس کی قیامت سے زندگی اور بقا کو روشن کر دیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ مسیح خداوند اچھا چرواہا ہے، اور مسیح خداوند نے فرمایا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ چرواہا جس کی اپنی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ بے شک ان کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ ہم داؤد نبی جو کہ ایک اچھا چرواہا تھا، جب اس کی بھیڑ کو کوئی شیر پکڑ کے لے جاتا تھا تو وہ اپنی بھیڑ کو چھڑانے کے لیے اس کے منہ کو کھول کے اسے چھڑا لیتا تھا۔ سو مسیح خداوند نے بھی اسی ریفرنس کو دیا ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہے، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے۔ یہاں خداوند نے دیگر تمام چرواہوں، خدمت گزاروں کے لیے اور ابلیس کے لیے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے اس نے ممتاز کیا ہے، یہ ان میں اور
اپنے آپ میں امتیاز رکھا ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے آزادی سے، آزاد مرضی سے اپنی جان دیتا ہے، اور خدا داد اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ مسیح خدا نے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اپنی جان کو پھر سے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ وہ اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس موت عالم ارواح کی کنجیاں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اسی اختیار کو استعمال کیا اور خدا باپ کے حکم کو بجا لایا، اور بنی نوع انسان کی نجات کے لیے، نجات کے کام کو تکمیل کرنے کے لیے جب اس نے اپنی جان دینے سے پہلے کہا تمام ہوا، تو اس نے نجات کے کام کو مکمل کر دیا تھا۔ اسی لیے اس نے فرمایا تمام ہوا اور اپنی جان دے دی۔ مسیح خداوند ایک اچھا چرواہا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے نام لیوا اپنے بندوں کے لیے اپنی جان اس نے دی، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر پہلا پھل ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے جی اٹھا، اور اب باپ کے دائیں ہاتھ ہماری شفاعت کے لیے موجود ہے۔ مسیح خدا کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور ہے، اس کے تمام دعوے اور اس کی ناگزیر پروفیسی جو ہیں اس کا پورا ہونا ضرور تھا۔ اس کی قیامت ناگزیر تھی، قبر اس کو اپنے اندر نہ رکھ سکی، اور اس نے مسیح خداوند کو مردوں میں سے جی اٹھنے میں بھی ایک گواہی پیدا کی کہ وہ ابھی تک خالی ہے۔ جو پتھر ہٹایا گیا وہ مسیح خداوند کے زندہ ہونے میں رکاوٹ نہیں تھا کہ مسیح خداوند اس میں سے گزر کے گئے۔ مسیح خداوند کا بدن جلالی ہو چکا تھا، تو وہ تو بند دروازوں میں سے گزر سکتا تھا، لیکن وہ پتھر کیوں ہٹایا گیا؟ وہ پتھر اس لیے ہٹایا گیا تاکہ شاگرد جو ہیں جا کے قبر میں دیکھ سکیں کہ وہاں مسیح خداوند نہیں ہے، اور وہ قبر ابھی تک خالی ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح خداوند جلالی بدن رکھتے ہوئے جو ہے وہ بند دروازوں میں سے بھی گزر سکتا تھا۔ اس بھاری پتھر کے نہ ہٹائے جانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، یا اس کے رکھے جانے سے بھی کچھ فرق نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بند دروازوں، دیواروں، عمارتوں یا پتھر پڑا بھی ہو تب بھی وہ گزر سکتا تھا۔ وہ صرف اور صرف شاگردوں کے لیے ہٹایا گیا تاکہ وہ وہاں جا کے دیکھیں، اور انہوں نے دیکھا اور گواہی دی کہ مسیح خداوند جی اٹھا ہے۔ جس طرح خداوند نے مردوں میں سے جی اٹھ کر نوشتوں کی تکمیل کو پورا کیا، عزیزو، مسیح خداوند کے پیروکاروں اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی یہ ایک ٹاسک ہے کہ وہ بھی جو وعدے خداوند نے کیے ہیں اس پر ایمان لا کر اس کو قبول کریں، اور جب اس کو قبول کریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، تو خداوند نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ اس کے پاس زندگی ہے اور کثرت کی زندگی ہے۔ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے سارے وعدے پائے تکمیل کو پہنچے، اور ہم جب ایمان لاتے ہیں، اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، ایماندار بن جاتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کے سارے وعدے سچے ہیں اور ہاں کے ساتھ ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف ایمان لا کر، ایمان رکھنے سے ہی ہم اس کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ آئیں خود ہم پر ایمان لائیں، وہ جی اٹھا ہے اپنے کہنے کے مطابق، اور جب ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق۔